अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी, और साथ साथ जो सियासी मंजरनामा है उसमें तज्जिया जिस तरह से आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, क्योंकि उसमें कई पैगामात छुपे हुए दिख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ख़ास तौर पर आज सुहेल बड़ाई साहब की तरफ से एक कॉलम लिखा गया है जिसमें वो एक मशवरा दे रहे हैं, एक तजवीज़ है कि नेशनल गवर्नमेंट एक बनाई जाए और उससे मसाइल का हल निकल सकता है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। फिर जनाब इमरान खान साहब की तबीयत ख़राबी के हवाले से काफ़ी आज बात हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा जिक्र करेंगे। कुछ जिक्र करेंगे सवाबी जलसे के हवाले से। काफ़ी पीटीआई इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि एक माहौल बना रही है, कितना कामयाब हो सकता है ये जलसा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में थोड़ी जिक्र करेंगे इस हवाले से भी कि बरतानिया में आपने देखा है कि बड़ी इस वक्त कशीदगी चल रही है, तो ये सारा वाक़या क्या इंडिकेट कर रहा है और कुछ लोग इसको पाकिस्तान के हालात से क्यों ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करते हैं सुहेल बड़ाई साहब के कॉलम से जो एक आइडिया जनरेट हुआ है, और इसकी कुछ और लोग भी इधर उधर बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। बेसिकली सुहेल बड़ाई साहब ने आज कॉलम में ये बताया है कि मुल्क चूँकि बहुत ज़्यादा बहरान का शिकार है, और इसमें तो कोई मेरा ख्याल इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता, सबको पता है कि हम एक बंद गली में फंसे हुए हैं, पूरी रियासत एक बंद गली में फंसी हुई है, और इसमें गलती अपनी रियासत की ही है। जब आप आइन और कानून के रास्ते से हटकर कोई भी काम करते हैं, फैसले करते हैं, तो फिर आप बंद गली में ही जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपके पास कोई मैप हो, रोड मैप हो, और आप जो रास्ता वहाँ पर निशानदही की गई है उस रास्ते को फॉलो करने के बजाय अपनी मर्ज़ी के रास्ते तलाशने शुरू कर दें, तो फिर आप भटक जाते हैं। तो इस वक्त जो रियासत है वो इसी तरह भटकी हुई है, जिसने अपनी मर्ज़ी के मन माने रास्ते बनाने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में अब सब दलदल में भी फंसे हुए हैं। जो रास्ते इन्होंने तलाशे वो सब दलदल की तरफ चले गए हैं, और इसकी वजह से अब तमाम इदारे भी बंद गलियों में हैं, दलदल में हैं। अवाम तो बिल्कुल इस वक्त आप कह लें कि ऐसे लग रहा है कि ज़मीन बोस हैं, कब्र में उन्हें ज़िंदा उतारा जा रहा है, ये उनकी सूरत हाल है। और कहीं से कोई भी स्टेबिलिटी का कोई एलिमेंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये वजह सिर्फ वही है कि जो हम तयशुदा रास्ता था उससे हटे। बहरहाल अब इस सारे मामले में, जिसको सुहेल बड़ाई साहब तो तजादिस्तान कहते हैं, बेसिकली इसमें अब हुआ ये है कि हर कोशिश करने के बावजूद ये बात भी की जा रही थी कि जी इसी गवर्नमेंट को चलाएं और ज़ोर ज़बरदस्ती पीटीआई को चुप करवाएं। वो करके देख लिया और उसके लिए हर कोशिश कर लिया। मैं उस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, सबको पता है कि पिछले 2-2.5 साल में क्या जुल्म और जबर किया गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था कि थोड़ा बहुत पीटीआई को भी कुछ स्पेस फ्राहम कर दिया जाए, थोड़ा इस हुकूमत को भी, और कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, कोई डील बना ली जाए। उसके ऊपर भी हमने देखा कि पीटीआई ने एक स्टैंड लिया, इमरान खान ने एक स्टैंड लिया, और किसी भी किस्म के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। अब तीसरा एक जो रास्ता नज़र आ रहा है वो ये था कि किसी भी तरह कुछ ऐसा बना लिया जाए, इमरजेंसी या मार्शल लॉ का एक खौफ का माहौल, जिसमें सब किसी तरह मौजूदा सेटअप को कबूल करने पे रजामंद हो जाएं। लेकिन अब वो खौफ का माहौल भी नहीं बन पा रहा, और सबको नज़र आ रहा है कि ऐसी भी कोई चीज़ ना तो फ़ायदेमंद होगी ना काबिल कबूल होगी। तो फिर अब स्टेबिलिटी आए कैसे, इस्तेहकाम आए कैसे? तो इसके लिए अब एक पुराना मंजन जो है वो भी सामने रखा जा रहा है, और ये हमने उस वक्त भी देखा था जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हटाई गई थी 2022 में, और उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत थी वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो उस वक्त भी ये तजावीज़ सामने आ रही थी, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा था कि अगर उस वक्त इलेक्शन करवाए तो पीटीआई दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएगी, जो किसी तौर काबिल कबूल नहीं था। तो फिर इलेक्शन में ना जाने का कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने उस वक्त भी ये एक ऑप्शन रखा था कि जी क्यों ना एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, या कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बना दी जाए, और उसको एक कवर दे दिया जाए लीगल, और पार्लियामेंट से उसकी तौसीक हो जाए, अदालतों से उसकी तौसीक हो जाए, जिसके बाद 2-3 साल के लिए इलेक्शन ही ना कराए जाएँ, और उसी तरीके से काम को चलाया जाए, और इस दौरान जो पीटीआई और इमरान खान साहब का बंदोबस्त है वो सही तरीके से कर लिया जाएगा। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रिमूव की गई थी उस साल 2022 की। लेकिन उस वक्त भी आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ें पनप नहीं सकी थी, और तब भी ये आइडिया बुरी तरह से नाकाम हो गया था। लेकिन अब एक दफ़ा फिर से ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, और इसमें बेसिकली पीटीआई को ये फक्की देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये हुकूमत भी अपने नुमाइंदे दे दे और आप भी शामिल हो जाएं, आपका भी हम वजूद तस्लीम कर लेते हैं, आप भी शामिल हो जाएं, मिल के एक ऐसी गवर्नमेंट बना ली जाए जिसको नेशनल गवर्नमेंट कहा जाए, और ये नेशनल गवर्नमेंट जो है ये मिलकर
اس کی مدت 2 سال رکھ لیں، 2 سال زیادہ ہو جائے تو 1 سال رکھ لیں. اس 1 سال میں ضروری اصلاحات کر لی جائیں. الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جو تشکیل نو ہے اس کے حوالے سے عدالتی جو مسئلے ہیں ان کو نمٹا لیا جائے، تھوڑا بہت معیشت کو اسٹیبل کر دیا جائے، اور یہ سب کر کے ایک اوور آل ماحول ایسا بنا دیا جائے، سیٹ اپ ایسا بنا دیا جائے جو استحکام کا ایک آپ کو منظر پیش کرے. اور اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد جو ہے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور اس کے بعد پھر جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو قبول کر لیا جائے. تو یہ ایک کچھ ان کی تجویز جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. اب یہ تجویز کہیں اسٹیبلشمنٹ کی تجویز ہے یا سہیل بڑائی صاحب خود اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ حل ہو سکتا ہے یا کچھ اور دانشوروں کا مشورہ ہو سکتا ہے، اس بات کو میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں کہ یہ کہاں سے کون یہ سوچ رہا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ معاملہ پھر ناقابل قبول بھی ہے اور ناقابل عمل بھی ہے. اس کو کسی طور پاکستانی عوام یا پاکستان تحریک انصاف بھی قبول نہیں کریں گے. شاید حکومتی جماعتوں کے لیے یہ قابل قبول ہو، کیونکہ ان کو تو ویسے بھی اس وقت وہ کسی پوزیشن میں تو ہے نہیں کوئی فیصلے کرنے کی کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہیں کیا چاہیے. تو وہ تو مہروں کی طرح یہاں پر بیہیو کر رہے ہیں، تو ان کی تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ قبول ہے یا نہیں. ان کو تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا، تو وہ گلے میں توق ڈال لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو قبول کرے گی؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ نہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو قبول کرنا ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر آپشن تو پھر پی ٹی آئی کے لیے وہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد انہیں یہ آفر کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. آپ کو یاد ہوگا شروع میں حکومت سازی کا مسئلہ نہیں طے پا رہا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھنے کی بجائے پریفر کر رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بنا لیں، اور اس سلسلے میں سنجیدہ پیغام رسانی کی بھی گئی تھی. لیکن پی ٹی آئی نے اس بات کے اوپر، عمران خان نے اس بات کے اوپر سٹینڈ لیا کہ ہم ان دونوں جماعتوں، بلکہ ان 3 جماعتوں جنہوں نے مینڈیٹ چوری میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی اتحاد نہیں بنائیں گے. اور اس وجہ سے پی ٹی آئی کی یہ پیشکش مسترد کر دی گئی تھی. تو اگر پی ٹی آئی کی یہ پیشکش اس وقت تو آسان تھا ان کے لیے، الیکشن میں ان کے پاس کافی سیٹیں تھیں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ ایک گورنمنٹ بنا سکتے تھے. جب انہوں نے اس وقت یہ بات قبول نہیں کی تو اب وہ یہ بات قبول کیوں کریں گے؟ جہاں پہ بھانت بھانت کی جماعتیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ان کو بیٹھنا پڑے، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ساری جماعتوں کو ملا کے آپ ایک اچار مکس بنا لیں اور آپ کہیں کہ جی آپ کا مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے، اب آؤ سارے مل کر یہ مینڈیٹ کھاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی طور بھی پی ٹی آئی کو بات قابل قبول ہو سکتی ہے. اس میں ان کو جو ایک اٹریکشن دی جا سکتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ جی ہم آپ کے جو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے نئے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ تشکیل نو کر سکتے ہیں وہ. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کسی طور بھی میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا سودا نہیں کر سکتی کہ اس کے اوپر وہ اپنی پوری جو جد و جہد ہے اس کا بھی سمجھوتا کر لے. اور پھر اس کے بعد آگے جب آپ نیشنل گورنمنٹ بنا کے بیسکلی اس پورے ایک غیر قانونی سیٹ اپ کو ایک قانونی لیجٹمیسی بھی فراہم کر دیں، قانونی جواز بھی فراہم کر دیں، تو پھر اس کے بعد کس کو پڑی ہے کہ کوئی آپ کے لیے سوچے گا کہ ان کا فائدہ کس چیز میں ہے. اور آپ کے ووٹر سپورٹر بھی کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے جو 2-2.5 سال سے سڑکوں پر ماریں کھا رہے ہیں، مقدمات برداشت کر رہے ہیں، جیلیں بھگت رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ہر چیز داؤ پر لگا دی ہے اس جد و جہد کے پیچھے. تو وہ بھی اس چیز کو کبھی قبول نہیں کریں گے کہ ایسی کسی ڈیل یا کسی سیٹ اپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ لیجٹمائز کرے. تو مجھے اس کا کوئی کسی طرح بھی کوئی فائدہ یا کوئی اس کا قابل عمل ہونا نظر نہیں آتا. اس کا بحران کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے جو کہ ایک بڑا واضح ہے، جو عمران خان نے بہت پہلے بھی بتایا تھا اور ابھی چند دن پہلے بھی بتایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ بات چیت ضرور کی جائے لیکن بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے اس کو فراہم کیا جائے. وہ آپ عدالتوں کے تھرو کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن ٹریبونل میں معاملات چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، 8 فروری کے الیکشن کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی طرح آپ وہ معاملات کو کھول کر ہلکے کھول کر جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے کریں اور اس کو گورنمنٹ دیں. آرام سے اسٹیبلٹی آپ کے پاس آ جائے گی. لیکن اگر آپ بضد رہے کہ ہم نے ان کو گورنمنٹ نہیں دینی یا ان کو ایک سول گورنمنٹ نہیں دینی، تو پھر آپ اسی طرح بحران میں دھکے کھاتے رہیں. پھر آپ جو مرضی فارمولے لے کر آ جائیں، کوئی بھی فارمولہ جو ہے وہ کام کرتا نظر نہیں آتا. تو ایک دفعہ پھر یہ نیشنل گورنمنٹ کی جو آپشن ہے یہ مجھے قابل عمل نظر نہیں آ رہی.
خان صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے اور اس کے اوپر کافی لوگ پریشان بھی ہیں. پی ٹی آئی کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ ٹکٹوں کے جھگڑوں پر اور پارٹی میں عہدوں کے جھگڑوں کے اوپر لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. ادھر عمران خان صاحب نے طبیعت خرابی کی جو بات کی ہے اس پہ کنسرن شو کرنا چاہیے. علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اس کے اوپر ٹویٹ آیا ہے, فیملی ممبرز اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے مین اس کی طرف سے بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے. تو اس کے اوپر ورکر جو ہیں وہ خاصے ان کے اوپر غصہ بھی کر رہے ہیں. لیکن بظاہر اس کے اوپر جو نون لیگ ہے ان کی طرف سے اور ان کے حامی صحافیوں کی طرف سے خان صاحب کے اوپر تانے مارنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ یہ فریج مانگ رہا ہے کہ جی میرا کھانا خراب ہو جاتا ہے تو مجھے فریج دے دو. تو وہ چیپ سی ان کی جو ایک جگتیں ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے پاس نہ صرف یہ کہ اے سی موجود تھا, فریج موجود تھا, ٹی وی موجود تھا, پراپر ایک ان کا روم تھا جس میں وہ بھلی چنگی میٹنگز کر لیتے تھے, سارا کچھ موجود تھا. تو ایک مناسب سہولیات کے ساتھ انہوں نے تھوڑے بہت دن جو جیل میں کاٹے تو وہ کاٹے تھے. لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کو ایسی سہولیات دستیاب نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اتنے کمظرف ہیں کہ جو ان کے ساتھ پرابلمز پیش آتی ہیں اس کے اوپر بھی ان کی مذاق اڑانے یا ان کو یہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کا انقلاب تو اسی میں گزر گیا. حالانکہ وہ کوئی فریج مانگ نہیں رہے تھے. جب ان سے صحت کی بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میرا فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہے معدہ, اور وہ وجہ فوڈ پوائزننگ کی انہوں نے یہ بتائی کہ کھانا گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے کہیں یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے فریج لا کے دو یا مجھے یہ لا کے دو یا مجھے وہ لا کے دو. وہ تو آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس مرضی حالات میں, مشکل حالات میں رکھیں, میں اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوں. اب یہ پھر وہی کمزرفی والی بات آ جاتی ہے, اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. باقی ثوابی کا جلسہ جو ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے پی ٹی آئی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اچھا پاور شو ہوگا. اس سے پہلے ابھی جتنے بھی انہوں نے احتجاج کیے, اگر آپ میری ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ بہت زیادہ مجھے اس پہ کوئی ان سے امیدیں نہیں تھیں, اور یہ ویسے ہی ثابت بھی ہوئے. لیکن ثوابی کا جلسہ ایک اچھا جلسہ ہو سکتا ہے 2-3 وجوہات کی بنا پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 1 سال مکمل ہو جائے گا جیل میں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ثوابی میں ویسے بھی ظاہر ہے پنجاب میں چونکہ ثوابی نہیں آتا تو وہ چیز نہیں ہے کہ وہاں پر انہیں کوئی انتظامی رکاوٹ ہوگی, تو اس وجہ سے بھی وہ مشکل حالات نہیں ہوں گے. تیسری جو اس کی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو کارکن ہے اس وقت اس کے اندر غم و غصہ بہت زیادہ ہو چکا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. کارکنوں کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ اس طرح مخلصی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ جو ایک جد و جہد کرنی چاہیے تھی خان صاحب کے لیے وہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ اب بار بار اس بات پہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نکلیں باہر, ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں, آپ نکلیں باہر. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک لاوا اس وقت کارکنوں کے اندر بنا ہوا ہے وہ ایک ہمیں جلسے کی صورت میں نظر آ سکتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں کارکن وہاں پر مختلف شہروں سے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ رکاوٹیں تو انہیں پھر بھی اور شہروں سے آنے میں تو ہوں گی, سامنا کرنا پڑے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی کافی تعداد میں لوگ پہنچ جائیں گے. میں یہاں پر یہ ضرور بات کروں گی کہ پی ٹی آئی اگرچہ سندھ یا کراچی میں اس طرح سے جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ توجہ نہیں کرتی رہی, ایون عمران خان صاحب کے دور میں عمران خان صاحب بھی اس طرح سے توجہ نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود بھی جو کراچی ہے خاص طور پر سندھ میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پی ٹی آئی ورکرز اور سپورٹرز کی موجود ہے. اور پچھلے کئی دنوں سے جہاں پہ ہم پنجاب کی قیادت کو دیکھتے ہیں بالکل فلاپ نظر آتی ہے, اور جو مین قیادت ہے وہ بھی کوئی خاص 2-4 گھنٹے کی بھوک ہڑتالی کیمپ کا مذاق جو انہوں نے بنایا ہے وہ کرنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتی کرتی ہوئی. تو وہیں پہ حلیم عادل شیخ صاحب مسلسل پچھلے 5-6 دن سے ریلیز نکال رہے ہیں, اور بھی ان کے کئی جو وہاں پہ مقامی لوکل قیادت ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک موبلائز کیا ہے اپنی وہاں پر پبلک کو بھی, ووٹر سپورٹر کو بھی. اور آج کی خبر یہ ہے کہ ثوابی جلسے میں بھی حلیم عادل شاہ کا جو قافلہ ہے وہ وہاں سے نکل پڑا ہے شرکت کرنے کے لیے. تو سندھ سے ہمیں ایک ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے, باقی جگہوں پر ہمیں وہ بالکل خاموشی دکھائی دے رہی ہے. یا سالار کاکڑ ہیں جو کہ بلوچستان میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے نظر آتے ہیں, لیکن پنجاب کی صورتحال خاصی مایوس کن نظر آ رہی ہے. اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ برطانیہ میں کیا ہوا. برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لیڈز یہ چل رہی تھی کہ وہاں پر بھی فسادات پھوٹ پڑے ہیں, لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, سڑکوں پر آ گئے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ تو اس کی جو مختصر سی اگر میں آپ کو بتا دوں وجوہات کیا ہیں, تو ہوا یہ ہے کہ جو برطانوی شہر ہے ساؤتھ پورٹ, وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ڈانسنگ سکول جو ہوتے ہیں اس میں وہاں پر 3 بچیاں جو ہیں وہ مار دی گئیں, قتل کر دی گئیں. بیسیکلی وہ ڈانس پرفارمنس ہی کے دوران ایک شخص اچانک سے اٹھا, اس کے ہاتھ میں تیزدار چاقو تھا, چھری, اور اس نے اس معصوم بچیوں کو جن کی عمریں بھی بڑی کم تھی, کوئی 7 سال 9 سال اس طرح سے عمریں تھی, ان کے اوپر اچانک سے حملہ کر دیا اور وہ بچیاں 3 بچیاں جو ہیں وہ قتل کر دیں. انگریز بچیاں تھیں.
اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک اچانک سے آہو بکار شروع ہو گئی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ بچیاں زخمی ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی وہاں پہ کافی ایک بڑا جو ہے ایونٹ ہمیں نظر آیا کہ بڑا خوفناک اور خونخوار اس میں بدل گیا۔ بعد میں پولیس نے اس شخص کو، حملہ آور کو گرفتار کر لیا جس کی عمر 17 سال بتائی جا رہی ہے۔ اب چونکہ وہ شخص خود بھی کم عمر ہے تو اس کی شناخت بھی پولیس نے ظاہر نہیں کی۔ وہاں کے لاز کے مطابق ہے کہ بھئی اگر آپ ابھی 18 سال کے نہیں ہیں تو آپ آپ کو کچھ وہاں پر دیتے ہوں گے رعایات یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال ان کی جو شناخت ہے حملہ آور کی وہ انہوں نے نہیں ظاہر کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بارے میں تاثر یہ ابھرنے لگ گیا کہ جی یہ کوئی شاید مسلمان شخص تھا اور اس نے کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس طرح سے ایک تاثر بنا کر ایک اسلاموفوبیا والی کیفیت بن گئی۔ اس کے بعد وہاں پر سوشل میڈیا پر بھی اس کے اوپر شروع ہو گیا معاملہ سارا کہ بھئی یہ تو کسی نے آ کر کسی نے اسلامی کسی دہشت گرد نے جو آ کے یہ بچیوں پہ اٹیک کیا۔ اس کے بعد وہاں کی جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر وہ دو ہمیں گروپس میں نظر آنا شروع ہو گئے لوگ، کہ جو وہ لوگ تھے جو یہ جو رائٹسٹ تھے اور جو لیفٹسٹ تھے، جس کو عام الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ جو کنزرویٹو تھے یا جو لبرلز تھے، اور ان کا جو تھا وہ آپس میں شروع ہو گیا کہ نہیں جی پناہ گزین نہیں ہمیں چاہیے، اور دوسرے کہنے لگے کہ نہیں جو پناہ گزین ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس طرح کے ہمیں نعرے سننے کو ملے۔ بہرحال وہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور انہوں نے جا کر ایک مسجد کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا۔ یہاں پر مسجد کے اوپر جب اٹیک ہوا تو پولیس نے ظاہر ہے مسجد کو سیف کرنے کے لیے، وہاں کے جو نمازی ہیں ان کو سیف کرنے کے لیے آ کر انہیں محاصرے میں لیا، تو پولیس کے اوپر بھی اٹیک ہوا اور وہاں پہ کافی سارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ اب جب پولیس نے آگے سے ظاہر ہے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی تو مظاہرے اور بڑھے، تو وہ پورا ایک سلسلہ چل نکلا مظاہروں کا اور فسادات کا، جس کے بعد مختلف ہم نے دیکھا کہ جگہوں پر ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا، پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور وہ بڑھتے بڑھتے آگ کافی پھیلتی چلی گئی۔ تو اب اس کے بعد یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مزید بھی 80 کے قریب لوگ انہوں نے گرفتار کر لیے ہیں مظاہرین میں سے بھی، جنہوں نے یہ شرپسندی کی اور تشدد کیا۔ اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ عدالتیں کھلیں گی اور ملزمان کو سزائیں دی جائیں گی۔ حکومت کا بھی اس پہ موقف یہی تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جو برطانوی پولیس اقدامات لے گی اس کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جائے گا۔ اب یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ تھا جس میں ایک ہم نے دیکھا کہ بےایمانہ قتل ہوا بچیوں کا، افسوسناک بات تھی یہ، اور اس کے بعد پھر اس کو کیسے مذہبی رنگ دیا گیا اور پھر وہاں سے یہ معاملہ بالکل ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ تو یہاں پر تو ریاست کا کام تھا کہ وہ پھر مظاہرین کو قابو بھی کرے اور فسادات کا سلسلہ روکے، لیکن کچھ لوگ اس کو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ جی دیکھیے وہاں پر 24 گھنٹے عدالتیں کام کر رہی ہیں اور جو بلوا کرتے ہیں لوگ، جو لوگ آ کے مظاہرے کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جی ہمارے ہاں تو 9 مئی میں آپ دیکھ لیں 1.5 سال گزر گیا کسی کو سزا ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اور فالس کمپیریزن ہے، کوئی اس کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر، کبھی بنگلہ دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہرے بھی ہوتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں باہر بھی نکلتے ہیں۔ ہم نے کینیا میں دیکھے ہیں پچھلے دنوں، ہم نے پچھلے سال سری لنکا میں دیکھی صورتحال، ہم نے برازیل میں دیکھی، اس کے بعد ہم نے ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش میں دیکھا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ ہر جگہ کی بات کو ایک ساتھ کمپیئر ایک طرح رکھ کے ایک پلڑے میں رکھ کے نہیں کر سکتے۔ کسی جگہ پر واقعی عوام کا استحصال ہو رہا ہے اور جو حکمراں طبقہ ہے وہ استحصال کر رہا ہے، تو وہاں پر لوگ جو نکل رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کسی جگہ پر واقعی کوئی شرط پسندی کی جا رہی ہے، وہاں پر لوگ نکل رہے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ہر ایک کا جو ریزن ہے اور جو پرسپیکٹیو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ انداز میں ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق ہم اس کو انالائز کریں گے۔ تو بہت سے لوگ اس چیز کو اس واقعات سے جوڑ رہے تھے کہ جی دیکھیے ہمارے ہاں تو جی عدالتیں جو ہیں وہ ستو پی کے سو رہی ہیں، 1.5 سال ہو گیا۔ بھائی پہلی بات یہ کہ آپ کی عدالتوں میں شواہد پیش نہیں کیے جا رہے، عدالتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سزائیں دینے کو تیار ہیں، لیکن شواہد تو رکھیں، شواہد کوئی ہے نہیں۔ دوسری بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح یہاں پر اس پورے واقعے کو پولیٹیکلی یوز کیا گیا، وہاں پر اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ جی کسی حکمراں جماعت نے کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف اس واقعے کو استعمال کیا ہو۔ تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ اور پھر وہاں پر جس طرح سے واقعہ پیش آیا ہے، جو وہاں پہ پولیس کا طرز عمل ہے، اس کو آپ ہماری پنجاب پولیس کے ساتھ نہ کم از کم کمپیئر کریں نا۔ یہ پنجاب پولیس تھوڑی ہے، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں یہی تو شریف فیملی کا ایک وہ عسکری ونگ ہے جو پنجاب پولیس ہے، تو اس کے ساتھ آپ اتنی پروفیشنل پولیس کے ساتھ کدھر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟
تو بہرحال یہ ساری واقعہ تھا جی برطانیہ میں جو سارے فسادات ہوئے ہیں، اس کے بعد وہاں پر بھی کافی پریشان کن صورتحال ہے. ظاہر ہے وہاں پر بھی اس چیز کو گورنمنٹ جو ہے وہ اشور کر رہی کہ کیا ہو، پروٹیسٹ جس طرح سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ یہاں پاکستان میں کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے وہ اس طریقے سے تھا. تو بہرحال جی یہ کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس تھیں آپ تک پہنچائی ہم نے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے.